ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। तो मोहतरम, जैसा कि आपको मालूम है कि इस दौर में यजीदी फितने नए नए तरीके से उभर रहे हैं और दुश्मनी अहले बैत को फ़रोग़ दे रहे हैं और ये कहते हुए नज़र आते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ताज़िया निकालना नाजायज़ है, हराम है, शिरक है, बिदात है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, वो लोग सिर्फ अपने दावे करते हैं लेकिन आज तक किसी ने दलील नहीं दी, ना कुरान की आयत पेश की और ना ही कोई रिवायत पेश की। कुरान और हदीस के दलाइल से वो लोग खाली हैं जो ये कहते हैं कि ताज़िया नाजायज़ है, हराम है, शिरक है, बिदात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तहदीस नेमत के तौर पर मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से ये मेरा दावा है कि ताज़िया दारी जायज़ है और इंशाअल्लाह रहमान मैं इसके दलाइल पेश करूँगा कुरान से भी और हदीस से भी। पहली बात तो ये है कि जब से हम यूट्यूब के मैदान में आए हैं, पूरी दुनिया के अंदर खारजियों में, नासबियों में, दुश्मन अहले बैत में एक ज़लज़ला मचा हुआ है। परेशान है, हैरान है, बेबस है, मजबूर है, मबहूत है, लाजवाब है, क्योंकि इतने मुनाज़रे हो रहे हैं। जितने भी मुआविया के शिया मुफ्ती आए हैं वो सब के सब ज़लील और रुसवा हुए हैं, सब हारे हैं। अल्लाह और रसूल का इतना बड़ा फजल व करम है, अल्लाह की अता है, अहले बैत की इनायत है, इसलिए कि हम मौला अली के दर के भिखारी हैं। इल्म की खैरात हमें उन्हीं के दर से मिलती है। जो बाबे मदीनतुल इल्म हैं, हम उनके भिखारी हैं, वही हमें इल्म की खैरात देते हैं। अब जो उनके मुकाबले में आएगा या उनके गुलामों के मुकाबले में आएगा, वो ज़िल्लत और रुसवाई के गढ़े से उसको गुजरना पड़ेगा। तो सामईन मोहतरम, मैंने कहा कि ताज़िया जायज़ है। मैं कुरान की आयत और रिवायत पेश कर रहा हूँ, सिमात फरमा लें। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अजीम में इरशाद फरमाया है, पारा नंबर 2 सूरह बकरा, वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न आयत मुल्किही अन यअतियकुमुत ताबूतु फीही सकीनतुम मिर रब्बिकुम व बक़िय्यतुम मिम्मा तरक आलु मूसा व आलु हारून तहमिलुहुल मलाइका इन्न फी ज़ालिका लआयतन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। तर्जमा समात फरमा लें। ये है कुरान करीम, कंजुल ईमान, अज़ आला हज़रत मुजद्दिद आज़म अल्लामा अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी क़ुद्दस सिर्रहू, यासीन बुक डिपो दिल्ली। ये तर्जमे में लिख रहे हैं, और उनसे उनके नबी ने फरमाया, उसकी बादशाही की निशानी ये है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन और कुछ बची हुई चीजें मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तरके की उठाते लाएंगे उसे फरिश्ते। बेशक उसमें बड़ी निशानी है तुम्हारे लिए अगर ईमान रखते हो। अब यहाँ से नतीजा ये निकलता है कि हजरत हारून और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों का तरका और इनकी औलाद का तरका, यानी मूसा और हारून अलैहिस्सलाम से जो चीज निस्बत रखती थी वो, और इनकी आल औलाद से जिस चीज को निस्बत हो गई थी वो, यानी नबी और आले नबी से जिस चीज को निस्बत हो जाए उसको फरिश्ते ताबूत सकीना में रख के अपने कांधों पे लाते हैं। ये कुरान करीम है। कोई यूँ नहीं कह सकता कि साहब ये हदीस है, इसकी रिवायत ज़ईफ है, ये मरफू है, ये मुरसल है, ये मक्तू है, ये मौजू है। नहीं, अगर कुरान का कोई इनकार करेगा तो वो काफिर हो जाएगा। तो कुरान से ये पता चला कि नबी और आले नबी को जिस चीज से निस्बत हो जाए, जो उनसे मंसूब हो जाए, उसकी ताज़ीम फरिश्ते करते हैं और उसको अपने कांधों पे उठाकर लाते हैं। तो जब मूसा व हारून अलैहिस्सलाम के तरका और उनकी औलाद के तरके का ये आलम है कि फरिश्ते एहतराम करते हैं, अपने कांधों पे उठा के लाते हैं, तो जो सैयदुल मुरसलीन है, खातमुन नबिय्यीन है, शफीउल मुज़निबीन है, ताहा व यासीन है, हमारे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनका और उनकी आल से जिस चीज को निस्बत हो जाए फिर उस निस्बत का आलम क्या होगा, उस शय का आलम क्या होगा। तो हम ताज़िए को मौला इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से निस्बत देते हैं
تو سامعین محترم جیسی نسبت ویسی عظمت، نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، تو جتنی بڑی ہستی ہوگی اتنی بڑی نسبت ہوگی، اتنا ہی بڑا اس کا ادب و احترام کیا جائے گا۔ تو ہم تعزیہ بنا کے امام حسین سے منسوب کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا ادب بھی کرتے ہیں، اس لیے اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تابوت سکینہ بنانا، رسول اور آل رسول سے جس چیز کو نسبت ہو جائے اس کا ادب احترام کرنا فرشتوں کی سنت ہے۔ تو فرشتوں کی سنت پر، حکم خدا پر عمل کرتے ہوئے ہم تعزیہ بنا کر امام حسین سے منسوب کرتے ہیں، اس لیے اس کو نکالتے بھی ہیں اور اس لیے اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان پر حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا دوڑی تھی نبی اور آل نبی کی محبت میں۔ نبی اور آل نبی کی محبت میں دوڑنے سے اگر صفا مروہ دونوں پہاڑ شاعر اللہ بن سکتے ہیں، تو کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے جس چیز کو نسبت ہو جائے وہ شاعر اللہ نہیں بن سکتی؟ وہ بھی شاعر اللہ میں شامل ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اور جو اللہ کی نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ یعنی جب ہم تعزیہ بناتے ہیں اور نسبت حضرت امام حسین علیہ السلام کی طرف دیتے ہیں، یعنی امام علی مقام حسین علیہ السلام سے تعزیہ کو منسوب کر دیتے ہیں، تو یہ شعائر اللہ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے شاعر اللہ کی تعظیم کرو، اس لیے ہم تعزیہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ اللہ کے دنوں کی یاد کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خاص دنوں کی یاد کرو، اور ان خاص دنوں میں ایک دن ہے شہادت امام علی مقام حسین علیہ السلام کا۔ جمعہ کا دن تھا، کربلا کا میدان تھا، امام علی مقام حسین علیہ السلام نے اپنے بھوکے پیاسے بچوں کو اور بھانجوں کو، بھتیجوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور دین بچا لیا۔ اسی لیے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی ہست حسین، دی پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ تیری شہادت یا حسین کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید ہے تیری شہادت یا حسین، تو نہ دیتا قربانی تو نہ رہ جاتی عبادت یا حسین، اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، یہ رہے گا تابت تیری بدولت یا حسین۔ حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، ہم کو بخشوائے گی محشر میں تیری محبت یا حسین۔ تو کربلا کا میدان ایک خاص دن کا نام ہے، ایک خاص جگہ کا نام ہے، خاص واقعے کا نام ہے، خاص عمل کا نام ہے۔ اگر اس دن امام علی مقام حسین علیہ السلام قربانی نہ دیتے تو یہ دنیا نہ ہوتی۔ اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ آبَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر اہل حق اہل باطل کی پیروی کر لیں، اب اس کو شارٹ کٹ میں یوں سمجھیے آسان لفظوں میں کہ اگر حق باطل کی پیروی کر لے تو زمین اور آسمان جو کچھ اس میں ہے وہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ تو اگر امام علی مقام حسین علیہ السلام یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا، اس لیے کہ حسین حق ہے، اہل حق ہے، یزید باطل بھی ہے، اہل باطل بھی ہے۔ تو امام علی مقام حسین علیہ السلام نے یزید خان کو بھی بچا لیا، شمس و قمر، شجر و حجر، جن و بشر، سام و شہر، نیچے اوپر جو کچھ بھی ہے سب کا سب بچا لیا۔ اب جو کچھ بھی ہے وہ سارا امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا صدقہ ہے۔ ایک ہی جملے میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں، یہ کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں، یہ کائنات بنی ہے نبی کے صدقے میں اور بچی ہے حسین کے صدقے میں۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب ہم تعزیے کو حسین سے نسبت دیتے ہیں تو حسین رسول سے ہیں اور رسول حسین سے ہیں، اس لیے اس تعزیے کی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ قرآن سے میں نے 4 آیات سے ثابت کر دیا، اب حدیث کریمہ سماعت فرما لیجئے گا۔ ایک مرتبہ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرا کام پورا ہو جائے گا تو میں جنت کے دروازے کو بوسہ دوں گا۔
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا کام پورا ہو گیا، اب میں جنت کے دروازے کو بوسہ کیسے دوں، میں اپنی منت پوری کیسے کروں یا رسول اللہ، یہ تو میرے ساتھ مجبوری ہے، میں مجبور ہوں کہ جنت کے دروازے کو بوسہ نہیں دے سکتا، یا رسول اللہ میری رہنمائی فرمائیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا گھر چلا جا اور اپنے ماں باپ کے قدم چوم لے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ صحابی رسول عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے تو والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اب میں کس کے قدموں کو چوموں؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا قبرستان چلا جا، اپنے ماں اور باپ کے قبروں کے پاؤں کی طرف سے دونوں کا بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ میرے ماں باپ کس قبرستان میں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جا سیدھا گھر چلا جا اور 2 لائن کھینچ لے، لکیر کھینچ لے اور ان کو اپنے والدین کی قبر تصور کر لے اور دونوں کی قبروں کو پائنٹی کی طرف سے بوسہ دے دے، تیری منت پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ حدیث بہت ساری کتب میں موجود ہے، مطالب المؤمنین میں موجود ہے، فتاوی عالمگیری میں موجود ہے، تاریخ ابن خلدون میں موجود ہے، کنز العباد میں موجود ہے، خزائن الروایات میں موجود ہے، بڑی بڑی احادیث کی کتب میں اور تواریخ کی کتابوں میں موجود ہے یہ روایت۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، وہ صحابی گھر گیا، گھر جانے کے بعد 2 لائنیں کھینچی، ان کو اپنے والدین کی قبر تصور کیا اور پائتی کی طرف سے ان کو بوسہ دے دیا، اس کی منت پوری ہو گئی۔ تو حضرات محترم یہ حدیث تو یہاں پوری ہو گئی، لیکن ہمیں جو نتیجہ نکالنا ہے، جو نتیجہ اخذ کرنا ہے اس کو سن لیجئے گا۔ نتیجہ اگر اصل نہ ملے تو نقل بنا لو۔ رسول کی حدیث کے مطابق صحابی کے ماں باپ کی قبر تھی نہیں، پتہ ہی نہیں تھا اس کو، تو حضور نے فرمایا اگر اصل نہیں ہے تو نقل بنا لو۔ تو ہم کربلا نہیں جا سکتے، تو کربلا کے اندر جو امام حسین کا روزہ ہے اس کی نقل بناتے ہیں، تو حکم رسول کے مطابق تعزیہ بنانا سنت ہو گیا، کیونکہ اگر اصل نہ ملے رسول کی حدیث کے مطابق تو کیا بنا لو؟ نقل بنا لو، اصل کا تصور و تخیل کر لو، اگر اصل نہ ہو تو نقل کا تصور و تخیل کر لو۔ حکم رسول سے اصل کی نقل بنانا سنت ہے، حکم رسول سے نقل کو اصل سے نسبت دینا بھی سنت ہے، کیونکہ صحابی نے پہلے نقل بنائی، اس نقل کی نسبت اپنے والدین سے دے دی رسول کی زندگی میں حکم رسول سے، تو معلوم یہ ہوا کہ حکم رسول سے نقل کو اصل سے نسبت دینا سنت ہے۔ تو ہم تعزیہ بناتے ہیں، یہ نقل ہے، اور اس نقل کو امام حسین سے نسبت دے دیتے ہیں تو سنت ہو جاتی ہے۔ حکم رسول سے نقل کی تعظیم کرنا بھی سنت ہے، کیونکہ صحابی نے نقل بنائی اور ماں باپ کی پائتی کو بوسہ دیا، تو تعظیم ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ تو اس حدیث سے معلوم ہے کہ حکم رسول سے نقل کی تعظیم کرنا بھی سنت ہے، ہم نقل بناتے ہیں تعزیہ، پھر اس کی تعظیم کرتے ہیں، رسول کی حدیث پہ عمل ہو جاتا ہے۔ تعزیہ حسین علیہ السلام کے دربار کی، مزار کی، گنبد و مینار کی اصل کی نقل ہے، یہ حکم رسول کے مطابق جائز ہے۔ نسبت بھی امام علی مقام حسین علیہ السلام کے دربار و مزار، گنبد و مینار سے ہے، یہ بھی جائز ہے۔ نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، اور جب نسبت ہوگی وہ چیز قابل تعظیم ہے، جتنی بڑی ذات سے نسبت ہوگی اتنی بڑی اس کی عزت ہوگی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ روایت پڑھی میں نے اور قرآن کی آیت پڑھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو تعزیہ گھماتے ہیں، سب سے بڑی پریشانی یزیدیوں کو اور معاویہ کے شیعوں کو یہ ہوتی ہے کہ صاحب گھماتے کیوں ہیں؟ بھائی تمہیں کیا پریشانی ہوتی ہے؟ اور بریلوی تو اتنے بڑے بے وقوف ہیں، بھائی جن دلائل سے تم جلوس محمدی جائز کرتے ہو انہی دلائل سے تو تعزیہ جائز ہے، جو تمہارے دلائل ہیں وہی ہمارے دلائل ہیں، تو بریلویوں کو تو یہ کہنا ہی نہیں چاہیے کہ صاحب تعزیہ داری ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو اگر تعزیہ داری ناجائز حرام ہے تو پھر جلوس محمدی بھی حرام ہو جائے گا، اور اگر جلوس محمدی جائز ہے تو امام حسین کا جلوس بھی جائز ہے، جو دلائل تمہارے ہیں وہی ہمارے ہیں۔ اب دوسری بات یہ صاحب ہم گھماتے کیوں ہیں؟ گھماتے ہم اس لیے ہیں کہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے اور اپنے دونوں نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھا رکھا تھا، یہ روایت بہت مشہور ہے۔ اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کی نقل کی تھی، آپ کو معلوم ہے نا، اونٹ کی نقل کی تھی۔ دونوں نواسوں کو کاندھوں پہ بٹھایا اور کہا کہ بیٹا مہار کی جگہ میری زلفیں پکڑ لو۔ حسنین کریمہ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ سب کے تو اونٹ بولتے جاتے ہیں، ہمارا اونٹ نہیں بولتا، تو آقا علیہ السلام نے کہا عف عف، یعنی اونٹ کی نقل کی۔ تو سامعین محترم، نواسوں کے لیے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نقل کر رہے ہیں، تو نقل کرنا تو نبی کی سنت ہو گیا۔ اب یہاں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے
کہ امام حسین علیہ السلام کو رسول نے کاندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا. تو ابا نفس نفیس بظاہر امام علی مقام حسین علیہ السلام ہمارے سامنے موجود نہیں ہے جسم و جسمانیت کے ساتھ. تو اگر ہمارے سامنے بظاہر جسم و جسمانیت کے ساتھ امام حسین موجود نہیں ہے تو سامعین محترم رسول نے امام حسین کو کاندھے پہ بٹھایا تھا اور گھمایا تھا. تو ہم حسین کو نہیں بلکہ حسین کے تعزیے کو گھما کر رسول کی سنت ادا کر لیتے ہیں. سامعین محترم اب آنے والی نسل کو کیا معلوم ہوگا کہ صاحب تعزیہ نہ نکالو, اس سے لوگ مطلب یہ ہے کہ غلط اثر لیتے ہیں. نہیں بھائی, غلط اثر نہیں لیتے, اچھا اثر لیتے ہیں. جب تعزیے کا دن آتا ہے تو شرابی شراب پینا چھوڑ دیتے ہیں, لوگ بے نمازی نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو سامعین محترم جس گلی سے جلوس نکلتا ہے حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد کے نعرے لگتے ہیں, تو اپنے بھی پرائے بھی, مسلم غیر مسلم, ہندو مسلم, سکھ عیسائی, اچھے برے, کالے گورے, مرد عورت, بڑے بچے بوڑھے سب پوچھتے ہیں آج کیا دن ہے, آج کیا دن ہے. تو سامعین محترم سب بتاتے ہیں کہ آج کے دن یزید کافر مردود ملعون جہنمی نے امام علی مقام حسین علیہ السلام نبی کے نواسے کو 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا تھا, ان کی گردن کو مار دیا تھا, ان کو قتل کر دیا تھا, ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے گئے تھے, ان کی عورتوں کو بے پردہ کیا گیا تھا, ان کے خیموں میں آگ لگائی تھی. تو سامعین محترم ہم یزید کے ظلم کو واضح کرتے ہیں. اپنے تو اپنے غیر مسلم بھی شہادت کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ انسانیت ہے. سامعین محترم تو جب جلوس نکلتا ہے تو اپنوں کو پرائے کو سب کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج حسین کا دن ہے, آج امام علی مقام کی شہادت کا دن ہے, یزیدیت کی ہار ہونی ہے اور حسینیت کی جیت ہونی ہے. تو سامعین محترم اگر ہم جلوس نہ نکالیں تو ہماری آنے والی نسلوں کو کیا پتا کہ امام حسین کون تھے, یزید نے کس کے اوپر ظلم کیا تھا, دین کیسے بچا ہے. تو اصل بات یہ ہے جو تعزیے کے دشمن ہیں وہ دین کے دشمن ہیں, جو تعزیے کے دشمن ہیں وہ حسین کے دشمن ہیں, جو تعزیے کے دشمن ہیں وہ اسلام کے دشمن ہیں. کیونکہ تعزیہ نکلے گا تو نسلوں کو پتہ چلے گا, نسلوں کو پتہ چلے گا تو اہل بیت کی طرف آئے گی. تو جتنے بھی معاویہ کے شیعہ ہیں حسین کے دشمن ہیں, تعزیہ داری کے مخالف ہیں, یہ منافق ہیں, یہ نہیں چاہتے کہ حسین کا تعزیہ نکلے. حسین کا تعزیہ نکلے گا تو لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یزید نے امام حسین کو قتل کیا تھا. اور امام حسین کو قتل کس نے کیا تھا؟ یزید نے. تو یزید کو بادشاہ کس نے بنایا تھا؟ معاویہ نے. تو سارا معاملہ ہے معاویہ کے اوپر, کیونکہ معاویہ کی پول کھلتی ہے. اب معاویہ کی پول کھلو گی تو لوگ اس کو لعنت اللہ کہیں گے. تو انہوں نے یہ سوچا کہ تعزیہ داری ہی بند کر دی جائے, نہ تعزیہ نکلے گا, نہ حسین کا ذکر ہوگا, نہ یزید کا ذکر ہوگا, نہ معاویہ